अस्सलाम वालेकुम जी। अमेरिका के दफ्तर खारजा ने एक स्टेटमेंट जारी कर दी और उस स्टेटमेंट के अंदर कहा गया कि जनाब हज़रत जो बाइडन साहब जो हैं उनका बयान जो था वो इनफॉर्मल था और इनफॉर्मल बयान को फॉर्मल रंग दे के पाकिस्तान ने जो उसके हवाले से एहतजाज किया है, ज़ाहिर है कि वो मुनासिब नहीं है क्योंकि उनका बयान जो था वो फॉर्मल बयान नहीं था। ये अमेरिका की रियासती पॉलिसी नहीं है। इस तरह का उन्होंने बयान जारी करके पाकिस्तान के अंदर एक्टिव सोशल मीडियाई चमूने। और बाय द वे ये खबर जो थी ये अमेरिका के अंदर से ट्वीट की गई थी। ट्वीट के बाद भारतीय रा की फंडेड न्यूज़ एजेंसी A&I ने इसको खबर की सूरत में जारी किया था। फिर वहाँ से यूथिया मजहूदल कौमल जाहिलिया लिल अकल लिल महदूद उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में लेके आए थे और फिर उसको ज़ाहिर सारे मीडिया के अंदर यूथी अपॉइंटेड हैं तो उनको टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना लिया गया था। तो ये है जी, टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना लिया गया था। तो इसलिए उस पूरे जिसे कहना चाहिए मंजरनामे के अंदर ये हो गया था। लेकिन इस वक्त आलमी कसाद बाजारी का आगाज़ हुआ चाहता है और मैं आज के दादा पोता शो के अंदर आपको इस आलमी कसाद बाजारी के मंजरनामे के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल रहा हूँ। दुनिया के अंदर कोरोना आया था। कोरोना के नतीजे के अंदर मुख्तलिफ हुकूमतों ने इमदादें दी थीं। इमदादें कोरोना के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ भी बंद हो गई थीं। वर्कर्स जो थे वो लुट पुट गए थे, उनकी सेविंग्स जो थीं वो बह गई थीं, लोग घरों में बंद होकर बैठ गए थे। इंडस्ट्रीज़ जो थीं उनमें से बेशतर बंद हो गई। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रियों में शुमार होता है, जिसको हम टूरिज़म इंडस्ट्री कहते हैं, उसका रगड़ा ही निकल गया था। टूरिज़म के साथ मुंसलिक है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जिसको हम होटलिंग वगैरह भी कह सकते हैं। टूरिज़म का रगड़ा निकला तो होटलिंग तो उससे जुड़ी हुई है ना, फिर उससे मुंसलिक फूड इंडस्ट्री, ये सारा कुछ जो था इन सब का रगड़ा निकल गया। अब जब डिमांड बंद हो गई तो होटल अगर हर साल होटल के अंदर 1000 बंदा आया करता था और इस साल अगर 10 बंदे भी नहीं आए तो 100 का तो स्टाफ है ना, तो उन्होंने स्टाफ कम करना शुरू किया। बाज़ ने होटल बंद कर दिए, बाज़ ने स्टाफ बंद करना शुरू कर दिया। वो स्टाफ बेरोज़गार हो गया, घरों को चला गया। मंदी की बात हो रही। अब जो है वो स्टाफ घर को चला गया। अब जब कोरोना गया नहीं गया, खोल लो वो अच्छा खोल लेने, वो खोल लो वो करते 2 साल इसी तरह गुजर गए। और उसके बाद जब उसको खोलना शुरू हुआ, वो जो बेरोज़गार होके गया था बेचारा, उसने पहले तो जाके अपनी सेविंग स्पेंड की और सेविंग स्पेंड करने के बाद उसने और दीगर काम किए और उसके बाद फिर उसको महसूस हुआ कि इस काम के अंदर कोई ज़्यादा रौनक है, भाई ज़्यादा पैदा है, भाई कईयों ने मांगना शुरू कर दी। तो उसने सोचा कि यार मैं रोज़ाना मजदूरी पे जाता था और 1000 रुपया मैं लेके आता था। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इस चौक में, मैं मस्कीन सूरत बना के 2 घंटे खड़ा होता हूँ, मुझे 1000 मिल जाता है। तो ये अच्छी प्रपोजिशन है। अच्छा, मजदूरी पे जाता था, सारा दिन काम करता था, खाने का वक्त भी नहीं मिलता था। यहाँ पे ये फ्रॉडिया है, वो क्या नाम है उसका, वो जो इमरान खान आजकल पिंकी पिरनी के बिहार पे पंजाब चला रहा है, सलानी ट्रस्ट है जिसका। तो सलानी के जाके वहाँ पे मैं खाना खाता हूँ और 2 घंटे सड़क पे लगाता हूँ, बाकी वेले, और सड़क पे भी कोई हार्ड जॉब तो नहीं करनी पड़ती। वो दोबारा मजदूरी पे नहीं गया। अब इनको जैसे ही सूरत हाल कोरोना के बाद बहाल होती है, इस होटल वाले को तो इसको उसी बंदे की ज़रूरत पड़ती है, उसको फ़ोन करता है यार आ जा ड्यूटी पे वापस, उसको तब मैं नहीं आना। यही हाल हर इंडस्ट्री का हुआ, टेक्सटाइल का यही हाल हुआ। फैसलाबाद में जो स्टिचिंग के यूनिट हैं वो बंद हुए, उनके लोग वापस अपने गांव में चले गए। गांव में जाके उन्होंने कोई ठाठिया कर लिया, ठीक है, कुछ किसी ने छोटी दुकान खोल ली, किसी ने सिलाई का काम करना शुरू कर दिया। अब जब उसने वहाँ पे कैलकुलेट किया बैठ के कि मैं रोज़ाना का 1 सूट सीता हूँ और 1 सूट के मुझे 500 रुपये मिल जाते हैं, अपने घर की बैठक के अंदर मैंने मशीन रख ली है, ठीक है ना, तो साथ में 2 मशीनें ला के साथ में 2 छोटे भी बिठा लिए जिनको काम भी सिखा रहा हूँ, उनसे काम भी कर रहा हूँ। रोज़ाना के मैं 2 या 3 सूट सी लेता हूँ तो 24-25 रुपया बन जाता है। वहाँ पे तो मुझे 1000 रुपया दिहाड़ी मिलती थी। नहीं यार, आपसे फीजिबल नहीं है।
اور پھر وہاں پہ 1000 روپے میں سے وہاں پہ رہنے کا انتظام بھی کرنا ہوتا تھا، 500 ہی بچتے تھے نا. تو اب یہ تو نہیں ہے، یہاں پہ بیگم تازی روٹی پکا کے اندر سے کہتی ہے یہ لیں سرتاج، ٹھیک ہے. تو وہ اس کے لیے فیزیبل نہیں رہا. تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ انڈسٹری کی جو ایکسپیرینسڈ ورک فورس تھے اس میں سے نکل گئے ہیں. تو یوں وہ ریوائول نہیں ہو پا رہا. اس کے علاوہ دنیا کا جو ڈیولپمنٹ کا انجن ہے، گروتھ کا جو انجن ہے، جس کا نام ہے چائنا. چائنا جو مینوفیکچر کر کے دنیا بھر کو سپلائی کرتا ہے. چائنا چلا گیا زیرو کرونا پالیسی کے اوپر، ٹھیک ہے. اچھا، چائنا کی وار جب شروع ہوئی ہے، امریکہ نے جب ہیڈ آن جانے کا فیصلہ کیا ہے چائنا کے ساتھ، تو اس کے پھر وہ ہواوے کی وائس چیئرمین کو پکڑ کے کینیڈا سے امریکہ لے جا کے تو اس کی وہ کی گئی نا، کہ آپ نے ہمارے سافٹ ویئر چوری کر کے ہواوے فون کے اندر لگا دیے گئے. تو ہواوے جو کہ یہاں پہ چل رہا تھا وہ یہاں چلا گیا، ٹھیک ہے. مطلب جہاں پہ ہواوے کے 100 موبائل فون ایک میں دکان بیچتی تھی، وہ 3 سال پہلے آج وہ 10 بھی نہیں بیچ رہی، ٹھیک ہے، بلکہ 5 بھی نہیں بیچ پا رہی. ہواوے کا بیڑا ہی غرق ہو گیا. میں وہ بیک اینڈ کی ٹیکنالوجی کے اوپر وہ رہا، وہاں پہ اس نے امریکن کو نہیں کرنے دیا، لیکن جو فرنٹ اینڈ پہ اوپر کے سامنے آ رہا تھا اور امریکہ کے سب سے بڑے برانڈ ایپل کو چیلنج کر رہا تھا، یا اس طرح کے جتنے بھی امریکنز ہیں برانڈز ہیں ان کو چیلنج کر رہا تھا، وہاں پہ انہوں نے اس کا مک اٹھا دیا. یہ جو ترکی نے امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کیا ہے یا تھوڑا سا اس کو بلیک میل کیا ہے، اس نے یہی تھریٹ کیا تھا نا کہ میں پورے ایپل کے سٹور جو ہیں وہ ترکی میں بند کرنے جا رہا ہوں. اردوان نے یہی کیا تھا نا. سمجھ آئی؟ تو امریکہ کے لیے ایپل کی اہمیت کیا ہے یا وہ کتنا اس کو عزیز رکھتا ہے، اس کا آپ اندازہ کر لیں. تو دنیا کے اوپر رول ہے، اور پھر پوری دنیا کی کمیونیکیشن تک اس ایپل کے ذریعے اس کی رسائی ہے. تو وہ کیوں نہیں اس سے بلیک میل ہوگا؟ تو وہ ہوا، یا اس نے اس کے اوپر کمپرومائز کیا. یہ تو تھی یہ صورتحال. اب جو ہے وہ اپنا اللہ بھلا کرے، بات پھر آگے نکل جاتی ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مندی آنے والی ہے، مندی کا آغاز ہوا چاہتا ہے. اور یہ جو کرونا ہے اس سے ابھی ریکوری باقی تھی. جب کرونا سے ریکوری کا عمل شروع ہوا تو ہر ایک نے کہا میں تیزی سے کر جاؤں. مطلب وہ ایئر لائن جو پہلے 1.5 لاکھ روپے کی ٹکٹ بیچا کرتی تھی اب 4.5 لاکھ کی بیچتی ہے. سب سے سستی ٹکٹ لاہور سے چائنا کی ہوتی تھی، اور اب 4.5 وہ جو مطلب کہ لاکھ سے نیچے آ جایا کرتی تھی. چلے کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی تو وہ 2 لاکھ کی ہو جاتی، 4.5 لاکھ کی ہو گئی. اور جب آپ جہاز میں داخل ہوتے ہیں تو طیارہ 90% خالی جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ صرف چائنیز ایئر لائن کا حال نہیں ہے، یہ قطر کا بھی یہی حال ہے، ایمریٹس کا بھی یہی حال ہے، اتحاد کا بھی یہی حال ہے کہ ٹکٹ اس کی مل نہیں رہی ہوتی، اور مہنگی ترین ٹکٹ ملتی ہے. جب آپ ٹکٹ خرید کے اس میں داخل ہوتے ہیں جہاز میں تو آپ کو پتہ چلتا ہے سارا جہاز ہی خالی. تو انہوں نے اپنے ریٹ جو تھے، بیس ریٹ جو تھے وہ بڑھا دیے. اب جب یہ سارا کچھ ہوا تو اس کے بعد تیل والوں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم کیوں $100 سے کم پہ تیل پہ بیچیں. تو لہٰذا جیسے ہی $100 نیچے آیا، تیل نیچے آیا، تو انہوں نے اپنی پیداوار کم کر دی. اوپیک نے پچھلے دنوں، جس کے اوپر امریکن صدر جو ہے وہ پٹ پڑا. اس نے کہا جی ہم تو سعودی عرب سے دریافت کریں گے، وہ تو ہمارا دوست ہے، تو یہ دوستوں والا رویہ تو نہیں ہے، ہم تو اس سے پوچھیں گے. اور ساتھ ہی اس نے مارکیٹ کے اندر جو تھا وہ اپنے جو اس کے ریزرو ہیں ان میں سے ڈالنا شروع کر دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ امریکن معیشت کے اندر بھی ایک مندی کی صورتحال ہے تو انہوں نے اپنے ریزرو میں سے نہیں ڈالا، بلکہ جو ان کی طرف آ رہے تھے، اب اس کی کنزمپشن کم ہو گئی نا، تو وہ انہوں نے عالمی منڈی میں ڈالا. تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا بہت ساری بجلی کی پیداوار جو ہے اس کی صلاحیت منتقل کر رہا ہے سولر کے اوپر بھی اور آلٹرنیٹیو انرجیز کے اوپر بھی. تو آلٹرنیٹیو انرجیز کے اوپر لے کے گئے ہیں وہ ہیں، تو پھر میرا مطلب ہے کہ پھر بھی آئل کی بچت ہی ہے نا ان کی، تو وہ ہو رہا ہے. تو یہ والی صورتحال ذرا ذہن میں رکھی جائے تو پھر ہم اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. اب جناب یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ اپنی گریجول ریکوری چاہ رہا ہے، اور چاہ رہا ہے کہ اس کو را مٹیریل اسی قیمت پہ ملے. را مٹیریل جو ہے وہ اس کو اس قیمت میں نہیں مل رہا، لہٰذا وہ اپنا ریزیومنگ جو ہے، اپنی دوبارہ آغاز جو ہے اس کو سلو کرتا جا رہا ہے. تو امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، اور ادھر یورپ نے تو خیر چائنیز پروڈکٹ کو زیادہ تر بین کیا ہوا ہے، وہاں پہ شیلف خالی ہوتے جا رہے ہیں.
شیلف خالی ہو رہے ہیں تو لوگ آلٹرنیٹو کی طرف جا رہے ہیں. وہ شاید ان میں سے بہت کم ہوں گے جو دوبارہ چائنیز کی طرف آئیں گے. جب چائنا کو را مٹیریل کی باری آتی ہے تو را مٹیریل دینے والا جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے جو اتنی دہاڑی لگانی ہے تو میں کیوں نہ ابھی سے دہاڑی لگاؤں. تو یہ ایک وشیس سرکل چل گیا. یہ نہیں کہ اس دنیا کے اندر صارف کم ہو گئے, کپڑے نہیں پہنے جا رہے, نئے جوتے نہیں خریدے جا رہے, یا خریدنے والے کم ہو گئے ہیں, وہ تو بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن. ٹھیک ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی اس معیشت میں سے اپنا دنیا کی معیشت میں سے زیادہ حصہ چاہ رہا ہے. اور جب وہ زیادہ سے زیادہ حصہ چاہ رہا ہے تو کھینچا تانی چھینا جھپٹی شروع ہو گئی. اور اس کھینچا تانی چھینا جھپٹی کے اندر چائنا جو ہے وہ براہ راست ٹریڈ کرنے کی بجائے وایا انڈیا ٹریڈ کرنا, وایا یو اے ای ٹریڈ کرنا, اور وہاں کی میڈ ان یو اے ای یا میڈ ان انڈیا پروڈکٹ کے اوپر لگ کے جائے اسٹیمپ. اور ٹھیک ہے, ویلیو ایڈیشن کا ہمیں اسٹیمپ لگانے کے پیسے نہ ملیں, باقی تو ہماری پروڈکٹ ہی چل رہی ہے. وہ اس پالیسی کے اوپر چلا گیا ہے. ٹھیک ہے, را مٹیریل وہ پرانے جو اس کے پاس سستے پڑے ہوئے ہیں وہ استعمال کر رہا ہے, لیکن اتنا اس کو کم استعمال کر رہا ہے کہ یہ را مٹیریل زیادہ سے زیادہ چلائے جا سکے. تو یہ ہے جی پوری اس وقت سین بنی ہوئی کہ کرونا کے بعد کی جو ریوائول ہے اس کے اوپر ہو گئی ہے لڑائی کہ کدا زیادہ حصہ ہوئے گا. تیل والے کہتے ہیں کہ ساڑھا حصہ زیادہ ہوئے گا, آسٹریلیا کہتا ہے کوئلے والا کہ میرا حصہ زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, لیٹن امریکہ بھی کوئلے والا کہتا ہے جی ہمارا حصہ زیادہ ہوگا. پتہ نہیں کس کا حصہ زیادہ ہوگا, لیکن اس کے نتیجے کے اندر ایک کھینچا تانی ہے, اور کھینچا تانی کے نتیجے کے اندر دنیا جو ہے وہ ایک سلو ڈاؤن میں جانے لگی ہے, مندی میں جانے لگی ہے. لیکن اس کے اندر سلور لائننگ بھی ایک ہے, اور سلور لائننگ یہ ہے کہ سلو ڈاؤن میں جانا امریکن مفاد میں نہیں ہے. وہ تو کیپٹلزم کا نظام زر کا بابا آدم ہے نا, تو اس کے مفاد میں نہیں ہے کہ سلو پہ جایا جائے, سلو ڈاؤن میں جایا جائے. تو لہٰذا وہ کوئی نہ کوئی تو کرے گا چیز. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ بہادر, ٹھیک ہے, اللہ کے بعد امریکہ ہے, تو وہ کچھ کرے گا تو ہماری بھی ساتھ میں کشتی آگے پار ہو جائے گی. تو اس لیے ہمیں اس مندی سے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے پہلا ہی بڑا بیڑا غرق ہوا پڑا. اور آپ کو وہ بات جو ہے وہ میں یاد دہانی کرواتا چلوں جو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ جو ڈپریشن آیا ہے پچھلے 6 یا 7 ماہ کے اندر, ایسے کنسلٹنٹ جو لوگوں کو باہر بھیجا کرتے تھے, جو کہ بروزگار ہو گئے تھے, جو کہ دفتر بند کرنے کا سوچ رہے تھے کرونا کے لاسز کے باعث, ان کے پاس ارب ہا روپیہ جا کے لوگوں نے جمع کروا دیا ہے کہ ہمیں کینیڈا بھجوا دیں, ہمیں امریکہ بھجوا دیں. اور انہوں نے یہ بھی جھوٹ سچ سن کے جو ہے وہ لوگوں کو لارے لگا دیے ہیں. اب لوگ اس امید سے بند کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا وہ کھا رہے ہیں. محتاط رہیے. لاہور کے اندر جو ہے وہ کافی پورے پاکستان کے اندر ہی ایسے کافی لوگ ہیں, ان سے محتاط رہیے. ڈیسپریٹ ہو کے کوئی موو نہ کیجیے. اب تو گھبرا کے یہی کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ اچھے آپشنز بھی ہو سکتے ہیں. لرن کیجئے, اس کے اوپر پڑھیے کہ کیا سب سے پہلے تو اسے بتائیے کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ میرے پوائنٹ کتنے بنتے ہیں, کیونکہ پوائنٹ سسٹم کے بغیر جو ہے اگر آپ کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں تو آپ نہیں, وہ آپ کے ساتھ تراؤ کر رہا ہے, دھوکھا کر رہا ہے, آپ کی جیب میں سے پیسے نکالنا چاہ رہا ہے. تو اسے کہیں کہ بھائی جان پہلے مجھے میرے پوائنٹ کیلکولیشن کر کے بتائیں کہ میں جو ہوں وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہوں. بہترین مجھے بتایا گیا آئیڈیل جو بندہ یہاں سے جا سکتا ہے وہ ہے کہ اگر اس کے پاس 18 سال کی تعلیم ہے اور 30 سال سے کم اس کی عمر ہے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے 18 سال کی عمر 30 سال سے کم اس کی جو ہے وہ عمر ہونی چاہیے, اور آئلٹس اس کا ہونا چاہیے 7 بینڈ. تو وہ آئیڈیل کیس ہے. اب آپ اس کی خود اسیسمنٹ کر لیجئے. آپ یا آپ کا برخوردار یا آپ کی صاحبزادی یا آپ کی بیگم اگر اس پہ پوری اترتی ہے تو اس کو اپلیکنٹ بنا کے اور باقی ساری فیملی اس کے ساتھ موو کر لیجئے. ادروائز اپنے پیسے, وقت اور جذبات کو ضائع مت کیجیے. فیڈ بیک بھی دیا کریں میرے ای میل کے اوپر تاکہ ہم آپ کے مختلف اس آراء کے اوپر بات کر سکیں.
میں اسپیس بھی منعقد کرنا چاہ رہا ہوں مستقبل قریب کے اندر، اس کا بھی مجھے بتائیے گا۔ رضوان الرحمان رضی @gmail.com کے اوپر ہمیں بتائیے گا کہ وہ اسپیس منعقد ہونی چاہیے، لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ اسپیس جو ہے وہ کیونکہ سیریس لوگوں کے لیے ہوگی، تو اور اوورسیز ہمارے خاص طور پہ جو لوگ سنتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو فری اسپیس نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ تو اس لیے مطلب اسپیس جو ہوگی، چونکہ اس میں آپ اپنے پرسنل میٹرز بھی ڈسکس کرنے کے لیے آئیں گے، تو اس کو ہم فری اسپیس نہیں رکھیں گے۔ اس سلسلے کو ہم اسی طرح جاری رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے دادا پوتا شو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔